वक्त में हमने मुअर्रब के हवाले से पढ़ा था। आप लोगों ने तकरार किया कि नहीं किया, ये बताओ जी, शाबाश। तकरार किया है कि नहीं किया है? जी चलें, अभी मैंने रिकॉर्डिंग लगाई है, मैं वरना आप लोगों से मैंने सबक भी सुनना था। बहरहाल तो चले हम इसको कर लेते हैं। सबक मैं सुनूंगा आपसे, मुझे याद है जी इंशाल्लाह। तो कल के सबक में हमने मुकदमा हमने शुरू किया था, हमने आपसे अर्ज किया था मुकदमा, इसके अंदर कई फसलें, जो फसलें अव्वल है उसमें मुअर्रब के हवाले से। तो मुअर्रब की तारीफ पड़ी थी कि हर वो इसम जो दूसरे के साथ मिला हुआ हो और वो अपनी असल के मुशाबे न हो। अपनी असल मैंने बताया था तीन चीज़ें हैं, पहले माजी, अमर हाजिर और तमाम हरूफ है। इसकी अब मैंने मिसाल पढ़ी थी कि जिस तरह कामा जैदुन में जैदुन का लफ्ज़ है, ये इसमें मुअर्रब है, ये दूसरे के साथ मिला भी हुआ यानी कामा के साथ, और मबनी असल के मुशाबे भी नहीं। ठीक है। और जो लफ्ज़ दूसरे के साथ मिला हुआ ना हो, जिस तरह मैंने कहा कि किताब ज़ैद या कोई भी लफ्ज़ आप दीवार पे लिख दिया अकेला, वो मबनी होता है। इसी तरीके से जो लफ्ज़ मबनी असल के मुशाबे हो, वो भी मबनी होता है। मबनी असल के मुशाबे हो, मैंने इसकी मिसाल आपको दी थी कि जितने भी इसमें गैर मुतमक्किन की जो 8 अक़साम है, वो 8 के 8 मबनी असल के मुशाबे। फिर मैंने आपसे ये भी अर्ज़ किया था कि जो इस्म मुअर्रब है, इसका दूसरा नाम इस्म मुतमक्किन भी है। ये तो कल का सबक था। अब आज के सबक में हम ये पढ़ेंगे कि मुअर्रब का हुक्म क्या है। याद रखिए, मुअर्रब का हुक्म ये है जिसका आखिर अवामिल के बदलने की वजह से बदल जाए। जिसका आखिर अवामिल के बदलने की वजह से बदल जाए वो मुअर्रब होता है। जिसका आखिर अवामिल के बदलने की वजह से बदल जाए वो मुअर्रब होता है। ये हुक्म है। मुअर्रब का हुक्म ये है जिसका बदल जिसका आखिरी हरफ आमिल के बदलने की वजह से बदल जाए। ठीक है, मुख्तलिफ हो जाए, बदल जाए। यहाँ कई बातें समझने की है। सबसे पहली बात आप ये समझें कि ये जो आखिर का मुख्तलिफ होना है या आखिर का बदलना है, इसकी कई शक्लें हो सकती हैं। इसकी एक शक्ल ये है कि ये तब्दीली वाज़े तौर पर लफ्जों में नजर आएगी। इस तरह ज़ैद का लफ्ज है, आप आमिल लगाए जा अनी, तो आप पढ़ेंगे जा अनी ज़ैदुन। यहाँ आप देखें लफ्जी तौर पर तब्दीली नजर आ रही है, पेश आ रही। कभी ये तब्दीली नसब की शक्ल में होगी, रआई तो ज़ैदन। आप देख रहे हैं ये तब्दीली जो है वो नसब की शक्ल में है, फतह की शक्ल में, वाज़े तौर पर लफ्जों में नजर आ रही है। मरर तो ज़ैदिन, अब कसरा आ गया, तब्दीली लफ्जी तब्दीली नजर आ रही है। और कभी ये तब्दीली तकदीरी होगी, तकदीरी। तकदीरी का मतलब ये है कि आखिर तो बदलेगा लेकिन लफ्जों में नजर नहीं आएगा, छुपा हुआ होगा। ठीक है। मिसाल के तौर पर मूसा का लफ्ज है जो कि इसमें मकसूर है, इसके ऊपर चाहे आप आमिल राफे दाखिल करो, आमिल नासिब दाखिल करो, आमिल जारा, तीनों सूरतों में कोई तब्दीली नहीं आएगी लफ्जों में। तरह जा अनी मूसा, रायतु मूसा, मररतु बि मूसा, तीनों सूरतों में आप मूसा पढ़ रहे हैं। लेकिन हकीकत में तब्दीली है वो ये है, छुपी हुई तब्दीली है। जब आप जानी मूसा पढ़ते हैं तो मूसा मरफू होता है, और जब आप राई तो मूसा पढ़ते हैं तो मूसा मंसूब होता है, और आप जब मरर तो भी मूसा पढ़ते हैं तो मूसा मजरूर है। लेकिन इसका जम्मा फतह कसरा, इसका मरफू मंसूब मजरूर होना, ये हमें लफ्जों में नजर नहीं आ रहा है, तकदीरी और छुपा हुआ। इसका तर्जुमे देखें, ये तो बड़ी आसान बात है। फरमाते हैं फस्ल व हुक्म, दूसरी फसल मुअर्रब का हुक्म है वो ये है, यख्तलिफ आखिर वो भी इख्तिलाफ अवामिल, कि उसका आखिर बदल जाए आमिल के बदलने की वजह से। इख्तिलाफ लफ्ज़ियन, इख्तिलाफ कभी लफ्जों में होगा, जैसा कि जानी ज़ैदुन, रायतु ज़ैदन, मररतु बि ज़ैदन। और तकदीरियन, या इख्तिलाफ कभी तकदीरी और छुपा हुआ होगा, जैसे कि जानी मूसा, रायतु मूसा, मररतु मूसा। यहाँ तक तो बात होगी। अब अगली बात यह है कि ये एराब क्या चीज है, ये आमिल क्या चीज है,
یہ محل اعراب کیا چیز ہے؟ ہم یہ جو کہتے ہیں نا کہ اعراب بدل جائے، کہ جس کا آخری اعراب بدل جائے، تو یہ اعراب کیا چیز ہے؟ اعراب کیا چیز ہے؟ تو یاد رکھ، اعراب اس کو کہتے ہیں مورب کے آخر میں جو تبدیلی آتی ہے اس کو اعراب کہتے ہیں۔ مورب کے آخر میں جو تبدیلی آتی ہے اس کو اعراب کہتے ہیں۔ پھر اس اعراب کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے اعراب لفظی اور ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے اعراب بالحرکت اور ایک ہوتا ہے اعراب بالحرف۔ اعراب بالحرکت جو ہے وہ ضم فتح کسرہ کو کہتے ہیں، اور اعراب بالحرف جو ہے وہ الف واو یا کو کہتے ہیں۔ اعراب بالحرف الف واو یا کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، دوبارہ سنیے، اعراب اس کو کہتے ہیں جس کی وجہ جو مورب کے آخر میں تبدیلی ہوتی ہے وہ اعراب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک اعراب بالحرکت اور نمبر دو اعراب بالحرف۔ اعراب بالحرکت جیسے کہ ضم فتح کسرہ، اعراب بالحرف جیسے کہ الف واو یا۔ یہ بات آپ کے لیے واضح ہے جی؟ اچھا جی، اب اگلی بات یہ ہے کہ عامل کس کو کہتے ہیں؟ عامل، عامل اس کو کہتے ہیں جس چیز کی وجہ سے آخر میں رفع نصب جر آتا ہے وہ عامل ہوتا ہے۔ جس چیز کی وجہ سے آخر میں رفع نصب جر آتا ہے وہ عامل ہوتا ہے۔ مثلا جاءنی زید میں جاء فعل عامل ہے، اس کی وجہ سے آخر میں ضم آ رہا ہے۔ رأیت زیدن میں رأیت عامل ہے، اس کی وجہ سے آخر میں زیدن پر نصب آ رہا ہے۔ اور مررت بزیدن میں بی حرف جر عامل ہے، کیونکہ اس کی آخر میں بی کی وجہ سے کسر آ رہا ہے۔ اعراب کیا ہے؟ زیدن میں اعراب ضمہ ہے، رأیت زیدن میں فتح ہے، مررت بزیدن میں کسر ہے۔ میری باتیں سمجھ آ رہی یا ہوا میں جا رہی؟ ہاں جی، سمجھ آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے ہے جی، اگلی بات یہ ہے کہ محل اعراب کیا ہوتا ہے؟ محل اعراب وہ حرف ہوتا ہے آخر جس حرف پر اعراب آتا ہے، اس طرح جاءنی زیدن میں دال محل اعراب ہے، رأیت زیدن میں بھی دال محل اعراب، اور مررت بزیدن میں بھی دال محل اعراب۔ ٹھیک ہے جی، یہاں تک تو بات ہو گئی۔ اب ایک اور بات آپ سمجھیے، وہ یہ ہے کہ اسم کا جو اعراب ہے نا اس کی تین قسمیں، یعنی اسم کا جو اعراب ہوگا وہ ان تین اقسام سے خالی ہوگا۔ ٹھیک ہے، اسم کا جو اعراب ہے وہ تین قسم پر ہے۔ کبھی اسم کا اعراب رفع کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی نصب کی شکل میں، کبھی جر کی شکل۔ اب آپ اتنی بات سمجھیے تو اس سے آپ کے لیے چیزیں آسان ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی، اس کی سب کی جو آج ہم نے چیزیں پڑھی ان تمام کی مشترکہ مثال قام زیدن کا لفظ لے لیجیے آپ۔ اب قام زیدن کا جو لفظ ہے اس میں زید کا لفظ معرب ہے، اس میں زید کا لفظ معرب ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور زید کا لفظ معرب ہے، اور اس کے اندر جو قامہ ہے، اس کے اندر جو قامہ ہے وہ عامل ہے۔ ٹھیک ہے جی، عامل ہے، اس کی وجہ سے تبدیلیات۔ اور قامہ عامل ہے، زیدن جو ہے یہ معرب ہے، اور زید کے آخر میں جو ضمہ ہے یہ اعراب ہے، اعراب الحرکت ہے۔ ٹھیک ہے، اور زیدن میں جو دال ہے یہ محل اعراب ہے، یہ دال محل اعراب ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب آپ یہ دیکھیں ترجمہ فرماتے فصل وحکمہ، معرب کا حکم یہ ہے ان یختلف آخرو، کہ اس کا آخر بدل جائے، باختلاف العوامل، عوامل کے بدلنے کی وجہ سے، اختلافا لفظیا،
یہ اختلاف ہونا اور یہ بدلنا کبھی لفظوں میں ہوگا، جیسے کہ جانی زید رایت زید مررت بزید، او تقدیری یا کبھی تقدیری اور چھپا ہوا ہوگا، جیسے کہ جانی موسیٰ رایت موسیٰ مررت بموسیٰ۔ فرماتے ہیں والاعراب، اعراب اس کو کہتے ہیں ما بھی یختلف آخر المعرب، جس چیز کی وجہ سے معرب کا آخر تبدیل ہوتا ہے، ضمت والفتحۃ والکسرہ، جیسے کہ ضمہ فتح کسرہ اعراب الحرکت، والواو والالف والیا، واو الف یا اعراب الحرف۔ فرماتے وہ اعراب الاسم علی ثلاثۃ انواع، اسم کا اعراب 3 قسم پر ہے، رفع جر۔ آگے فرما رہے ہیں والعامل، عامل جو ہے اس کو کہتے ہیں ما يحصل به رفع ونصب وجر، اس کی وجہ سے رفع نصب جر آ جائے اس کو عامل کہتے ہیں۔ ومحل الاعراب، محل اعراب من الاسم، اسم میں سے، والحرف الاخر، آخری حرف ہوتا ہے، محل اعراب جو ہے وہ آخری حرف ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ مثال فرماتے ہیں مثال الکل، سب کی مثال، مثال الکل، کل کی مثال، نحو قام زید، جیسے کہ قام زید۔ فرماتے ہیں قام عامل، قام عامل ہے، وزید معرب، اور زید معرب ہے، وضمۃ اعراب، اور ضمہ اعراب ہے، والدال محل الاعراب، اور دال محل اعراب، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، یہاں تک بات ہو گئی، یہ بڑی اہم باتیں، یہ آپ لوگ ایسے نہیں، آپ، میں آپ سے جب اجرا کرواؤں گا، چیزیں پوچھوں گا تو یہ ساری چیزیں آئیں گی، ٹھیک ہے جی۔ یہ چیزیں جب تک کلیئر نہیں ہوگی تو آپ اکیلے آگے چلنا مشکل ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب ایک اور بات آپ کو بتا رہے ہیں بہت آسانی کے لیے، کہ دنیا میں معرب 2 چیزیں ہیں، آپ کی ساری ٹینشن ختم کر دی، کہ دنیا میں معرب 2 چیزیں ہیں، دنیا میں جو معرب ہے وہ دو چیزیں، وہ دنیا میں معرب۔ نمبر 1 اس میں متمکن، اس میں متمکن کی تعریف آپ نے وہی پڑھ لی جو اس میں معرب کی تعریف ہے، جو آپ نے پیچھے پڑھ لی کل کے سبق۔ اور نمبر 2 فعل مضارع، فعل مضارع آپ کو پتہ ہے فعل مضارع کے 2 صیغے مبنی ہوتے ہیں بقع معرب، یعنی جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، بقع 12 صیغے معرب ہوتے ہیں۔ یہ 2 چیزیں دنیا میں معرب ہے، بقع ساری چیزیں مبنی ہیں، لیکن اس میں جو پہلی چیز ہے اس میں متمکن، یہ اتنا پھیلا ہوا ہے کہ 80-90% عربی دنیا کی اس میں متمکن ہے، عربی الفاظ۔ اب آپ کے ذہن میں بات آئے گی کہ استاد جی اس متمکن کو ہم کیسے پہچانیں؟ جواب آپ کا جو اگلا سبق ہے نا، اگلا پیج ہے، اس میں متمکن کی 16 قسمیں، ٹھیک ہے، جو کہ آپ نے اس میں متمکن کی 16 قسمیں جو کہ آپ نے اولیاء میں بھی پڑھے اور آپ ہمارے سبق میں بھی تفصیل سے پڑھیں گے، یہ جو اقسام ہے اس متمکن کی، یہی اس میں متمکن ہے، ان میں سے کوئی بھی قسم آ جائے تو اس متمکن، ٹھیک ہے جی۔ فرماتے ہیں دیکھیں وعلم، آپ جانے انہ لا یعرب فی کلام العرب، کہ معرب نہیں ہوتا کلام عرب میں الا الاسم متمکن، مگر اسم متمکن، والفعل المضارع، فعل مضارع۔ فرماتے ہیں وسیجی حکم فی القسم الثانی انشاءاللہ تعالی، اور ان قریب اس میں فعل مضارع کا جو حکم ہے وہ قسم ثانی یعنی فعل کے اندر آ جائے گا۔ تو یہ بڑی اہم باتیں میں نے آپ سے کی، امید ہے اس کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے کریں جی، شاباش، کوئی سوال ہو تو مجھ سے کریں آپ جی۔ اب میں ریکارڈنگ کو آف کرتا ہوں اور میں آپ سے سوالات کرتا ہوں تاکہ آپ کھل کر بولیں اور آپ کا اجرا ہو جائے، جو لوگ نہیں ہیں وہ ان سے بھی میں رول نمبر 1 نہیں ہے، جو لوگ نہیں ان سے بھی ہم اجرا کروائیں گے جی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو اب میں ریکارڈنگ کو سٹاپ کرتا ہوں، آپ نے مجھے جواب دینا جو میں اب سوال کروں۔